डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताई गई हैं और इसमें ये बताया गया है कि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन अहल है, कहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और सेल्स टैक्स रिटर्न को किस तरह फाइल करना है। इसी तरीके से इसमें यह भी बताया गया है कि सेल्स टैक्स रिटर्न की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी अशिया पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है। इसी वीडियो में आपके सवालात के जवाब दिए गए हैं, जैसे कि इजाफी शुदा सेल्स टैक्स को कैसे रिफंड किया जा सकता है, कौन कौन अफराद हैं जो सेल्स टैक्स के रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, रिफंड क्लेम करने का तरीकाकार क्या है, उसको कैसे फाइल किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की मुंतकिली या मनसूखी का क्या तरीकाकार है, और इसी तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन में एड्रेस या कारोबार की नौयत को तब्दील करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। ये तमाम तर बातों का अहाता इस वीडियो के अंदर किया गया है। उम्मीद है कि आप आखिर तक वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और अपने मालूमात में इजाफा करेंगे। तो व्यूअर्स, पहले देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन लोग अहल हैं। इसमें चंद एक कैटेगरीज बताई गई है। मसलन हर वो बंदा जो इम्पोर्ट करता है अशिया को, इस तरीके से थोक फरोश है, कारोबार जिसका 5 मिलियन यानी 50 लाख से ऊपर का कारोबार है और साल का जो उसका 6 लाख से ऊपर उसके टेलीफोन, गैस और बिजली का बिल आता है, वो लोग जो है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अहल है। इस तरीके से जो लोग खिदमात सर अंजाम देते हैं, जैसे होटल है, कस्टम एजेंट्स हैं और कोरियर सर्विस वगैरह, ये लोग भी सेल्स टैक्स के रजिस्ट्रेशन के अहल हैं। इस तरीके से सेल्स टैक्स के लिए जो खुर्दा फरोश लोग होते हैं जिनका 6 लाख से 50 लाख से ऊपर सालाना आमदन है, वो लोग हैं। और एयर कंडीशन माल, शॉपिंग मॉल्स के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, इस तरीके से वो लोग जो कि मुख्तलिफ जगहों पे कारोबार करते हैं और उनका जो है वो 50 लाख सालाना से ज़्यादा आमदन है। सेल्स टैक्स के लिए कहाँ रजिस्टर होना है? अमूमी तौर पे जो लोग जहाँ पे कारोबार करते हैं, जहाँ पे उनकी शॉप वगैरह या जो भी उनका कारखाना है, वो वहाँ पे उसी इलाके में आरटीओ के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और इस तरीके से अगर गैर कारपोरेट अफराद हैं और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, तो जहाँ जहाँ पे उनके जो है मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं, वहाँ पे उस इलाके में आरटीओ के ऑफिस में वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है? इसमें कारोबार का मुकम्मल तफसीलात बताई जाती हैं। कंपनी का नाम होता है, कारोबार की नौयत होती है, उसमें मुकम्मल जो एड्रेस होता है कारोबार का, वो हेड यूनिट जो आपका हेड है मुख्तलिफ, अगर वेयर हाउस मुख्तलिफ हैं, हेड ऑफिस कहाँ पे है, अगर कोई आपके सब यूनिट्स बने हुए हैं तो वो कहाँ कहाँ पे हैं। इस तरीके से टेलीफोन, बिजली के बिल वगैरह, फैक्स नंबर वगैरह शामिल है, CNIC, और ख़ास तौर पे जो शराकतदार होते हैं, मालिकान होते हैं, उनके मुकम्मल CNIC और दीगर मालूमात वगैरह होती हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी दर्ज कराएंगे, वहाँ पे लिखेंगे। सेल्स टैक्स को रिटर्न को फाइल करने के लिए FBR की जो वेबसाइट है, ये www.fbr.gov.pk पे जाएंगे, वहाँ पे सेल्स टैक्स रिटर्न का फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसमें जो है लॉगिन होंगे। आपको आईडी और अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। याद रखें, कंपनी जिसकी बनी है वो कंपनी के नाम से अपना आईडी वहाँ पे बनाएगा, और इस तरह से अगर कोई इंडिविजुअल अपना कारोबार करता है तो अपने CNIC से अपना जो है आईडी यूज़ करेगा। इसके अलावा फिर आपने सेल्स टैक्स का रिटर्न किस तरह जमा कराना है, माहाना तौर पे या क्वार्टरली बेसिस पे, उसका इंदराज करना होगा। इसके लिए तफसीलात मजीद आगे आएंगी। सेल्स टैक्स रिटर्न करने के लिए एक फॉर्म C होता है, एनेक्सर C जिसको कहते हैं, वो हर माह की 10 तारीख को आपने जमा कराना है। इस तरीके से हर माह की 15 तारीख को आपने एक PSID क्रिएट करवाना होता है। उस एक दफ़ा होता है, ये क्रिएट होने के बाद आपने वहाँ पे अदायगी करनी होती है। जो फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 और सेल्स एक्ट 1990 का सेल्स टैक्स एक्ट जो है, इन दोनों के तहत जो है सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है। तो एक शख्स को वो तमाम तर कवानीन पे अमल करना होगा जो इन दोनों फेडरल एक्साइज एक्ट और सेल्स टैक्स एक्ट के जुमरे में आते हैं। इनकी कवानीन की पाबंदी करनी होती है। सेल्स टैक्स रिटर्न की कैटेगरीज, इसमें माहाना भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, और एक ही दफ़ा इकट्ठा रिफंड जमा कराने के हवाले से भी होता है। तो जो
ماہانہ ہے اس کے لیے ہر ماہ کی 10 تاریخ کو ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو فائل کرنا ہوتا ہے، اور ہر ماہ کی 15 تاریخ تک جو ہے نیشنل بینک میں آپ نے سیلز ٹیکس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ ماہانہ ریٹرن کے علاوہ کوارٹرلی بیسس پہ بھی ریٹرن ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف سی این جی کے کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں، ان کے لیے کوارٹرلی بیسس پہ ٹیکس ریٹرن جمع کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سالانہ ٹیکس ریٹرن بھی ہوتا ہے جو کہ مینوفیکچرر کے لیے ہوتا ہے، جو مینوفیکچرنگ سے منسلک افراد ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، وہ اینول سیلز ریٹرن جو ہے جمع کراتے ہیں، جو کہ ہر سال کی 30 سپٹمبر سے پہلے جمع کرانا ہوتا ہے۔ پھر فائنل آپ کا سیل ٹیکس ریٹرن ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ماہانہ اور کوارٹرلی بنیاد پہ اپنا سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں، وہ فائنل یعنی کہ اپنا سال کے آخر میں، جو کہ 30 سپٹمبر سے پہلے اگست اور سپٹمبر کے مہینے میں سیل ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ہوتا ہے، وہ جو ہے فائل کریں گے۔ اس میں 2 قسم کے ٹیکس کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک کو سیل ٹیکس کی ادائیگی ان پٹ ٹیکس کہتے ہیں، ایک کو آؤٹ پٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ ان پٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو رجسٹرڈ شخص کے ذریعے قابل ٹیکس سامان ہوتا ہے یا خدمات ہوتی ہیں ان کے اوپر ادا کیا جاتا ہے، اور اس میں درآمدات پر بھی سیل ٹیکس ادا ہوتا ہے، یعنی شامل ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور آؤٹ پٹ ٹیکس سے مراد یہ کہ یہ سیل ٹیکس سامان یا خدمات کی فروخت پر یا فراہمی پر وصول کیا جاتا ہے جس پر سیل ٹیکس عائد ہوتا ہے، یعنی یہ اشیاء پہ ہے، جبکہ جو ان پٹ ٹیکس ہے وہ ان افراد پہ ہے جو کاروبار کرتے ہیں یا خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ سیل ٹیکس کا طریقہ کار کیا ہے، احاطہ کیا ہے، کہاں کن چیزوں پہ سیل ٹیکس لگتا ہے، وہ تمام اشیاء قابل ٹیکس ہیں جو کہ سیکشن 13 کے تحت، یعنی کہ 1990 کے جو سیلز ایکٹ ہے اس کی سیکشن 13 کے تحت جو چیزوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں پہ یہ سیلز ٹیکس لگتا ہے۔ اس میں اشیاء بھی شامل ہے، رقوم ہیں، سٹاک کے حصص ہیں، اس طریقے سے کاروباری جائیداد وغیرہ ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہے۔ برآمدات پہ بھی سیل ٹیکس لگتا ہے، سوائے ان کے جو کہ سیکشن 3 کے تحت مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔ جو اشیاء سامان سے جن کو مستثنیٰ ہے سیل ٹیکس سے، جن کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، ان میں سیکشن 13 شیڈول 6 جو 1990 کا سیلز ایکٹ ہے، اس سے ان چیزوں کی تفصیلات وہاں پہ دی گئی ہے، اور ان کا مختلف SROs جو ہیں جاری کیے گئے ہیں جن میں ان مستثنیٰ اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2005 فیڈرل ایکسائز ایکٹ اور یا 1990 کا سیلز ایکٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات جو ہے ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ یہاں پہ صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ سیلز ٹیکس کی واپسی ٹیکس دہندگان کا جو کار ہوتا ہے وہ ان دونوں ہیں ان کے تحت ہے، اور ایک رجسٹرڈ شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مقررہ یعنی کہ ماہانہ یا کوارٹرلی بیسس پہ یا سالانہ سیلز کی جو ٹیکس ریٹرن اس نے جمع کرانی ہوتی ہے وہ جمع کرائے گا۔ جہاں مقررہ تاریخ کے بعد اگر گزر جاتا ہے 6 مہینے تک، اگر وہ نہیں جمع کرا سکتا، کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی ہے کہ وہ اس کے لیے بھی ایک کمشنر لینڈ کو اپلیکیشن دے کے اپنے جو ڈیلے پیمنٹ ہے اس کو دوبارہ جمع کرا سکتا ہے۔ اگر آپ کی رجسٹریشن ہے اور رجسٹریشن میں آپ نے کاروبار کی نوعیت کو چینج کرنا ہے، اپنے ایڈریس کو چینج کرنا ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے، اور اس کو اپنے جو آپ کا RTO ہے یا LTO ہے، اس سے دوسرے کسی LTO RTO میں منتقلی کے لیے آپ نے ٹھوس وجوہات بتانی ہیں کہ کیوں آپ منتقل کرانا چاہتے ہیں، اور ایک جو ہے نا RTO کو درخواست دیں گے جو کہ مختلف کنڈیشنز کی بنیاد پہ آپ کی درخواست پہ قوانین کے مطابق عمل درآمد کر کے وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک RTO سے دوسری RTO میں رجسٹریشن تبدیلی کی اجازت دے دیتا ہے۔ رجسٹریشن منسوخ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ وجوہات ہیں کہ کیوں آپ جو ہے رجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ کرانا چاہتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ کاروبار اگر ختم کر دیا گیا ہے تو پاسبلٹی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ نے غلطی سے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا تو اس وجہ سے بھی آپ درخواست دے کے اپنے رجسٹریشن کو کینسل کروا سکتے ہیں۔ یا ایسے افراد جو کہ جن پہ سیل ٹیکس لاگو نہیں ہوتا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹریشن غلطی سے کرا لیا، تو وہ بھی اپنے رجسٹریشن جو ہے متعلقہ جو لینڈ کمشنر ہے اس کو جمع کرائیں گے درخواست، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ ان سے اپروول لے کر آپ کی رجسٹریشن منسوخ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جو ریویژن کریکشن کا ذکر ہے، یہ ان افراد کے لیے ہے جو فائلنگ کرتے ہیں لیکن غلطی سے کچھ انہوں نے
اندراج جو کیا ہے، جو فائل کیا ہے، اس میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، چاہے وہ رقوم کے حوالے سے غلطیاں ہیں یا آئٹم کے حوالے سے غلطیاں ہیں، تو اس کی ریٹرن کو ریویژن کے لیے، کریکشن کے لیے 120 دن کے اندر اندر آپ کمشنر لینڈ ریونیو کی منظوری سے جو ہے اس میں اپنی تبدیلیاں کرا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے رجسٹریشن کی شراکت میں تبدیلی، یعنی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ شراکت دار ہیں یا آپ نے اگر کوئی نیچر آف بزنس جو ہے چینج کرنا ہے تو وہ رجسٹریشن کے 14 دن کے اندر اندر جو ہے RTO یا لینڈ اینڈ کمشنر جو ہے اس کی اجازت سے آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ جگہ کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، بزنس کا ایڈریس بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ جو لوگ فال ٹیکس دہندگان ہیں، اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں تو وہ ری ایکٹیویشن کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں، اور اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ ایک جو غیر فعال ٹیکس دہندگان ہے وہ فعال ٹیکس دہندگان کی حیثیت سے بحالی کے لیے LTU یا RTO کو جو ہے درخواست دے گا، اور وہ خاص پہ مناسب قوانین کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کو اجازت فراہم کرے گا۔ اس طریقے سے سیل ٹیکس ریفنڈ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے ٹیکس زیادہ جمع کرا دیا ہے، یا جہاں پہ ٹیکس جن اشیاء پہ نہیں جمع کرانا تھا اور وہ جمع کرا دیا، تو اس کے لیے بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو ہے ان اشیاء کا جو فالتو اپنا ٹیکس جمع کرایا ہے یا کسی وجہ سے غلط طریقے سے جمع ہو گیا ہے، اس کے ریفنڈ کے لیے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے مکمل دستاویزی ثبوت کے ساتھ جو RTO ہے یا لینڈ اینڈ کمشنر ہے اس کو آپ درخواست دیں گے، اور وہ جو ہے باقاعدہ اس سلسلے میں ریفنڈ کے سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ اکاؤنٹ سے زیادہ رقم کا حوالہ، یعنی کہ وہ رقم جو کہ آپ نے سیل ٹیکس کی مدد میں جمع کرائی ہے وہ اصل جو آپ کا سیل ٹیکس بنتا ہے اس سے زیادہ ہے۔ مثلا آپ کا اگر فرض کریں کہ 50,000 سیل ٹیکس بنتا تھا، آپ نے 50,000 یا 17,000 جمع کرا دیا، اب 20,000 جو فالتو آپ نے جمع کرایا ہے تو اس کی ریٹرن کے لیے بھی آپ باقاعدہ درخواست دیں گے، اور وہ رقم بھی آپ کو باقاعدہ واپس مل سکتی ہے۔ اس کا آپ دعویٰ کریں گے، وہ بھی آپ کو باقاعدہ جو متعلقہ آفیسرز ہیں ان کی اجازت سے، ان کے اپروول سے واپس مل سکتی ہے۔ اس طریقے سے اگر ایک شخص واجب الادا ٹیکس مقررہ وقت تک جمع نہیں کرا سکا، یا بالکل ہی کسی وجہ سے اس کو پتہ نہیں تھا اور وہ جو ہے سیل ٹیکس جمع نہیں کرا سکا، تو اس کی بھی ایک پینلٹی ہوتی ہے، اور اس پینلٹی کی ادائیگی کے بعد جو ہے متعلقہ آفیسر جو ہے اس کو اپروول دے سکتا ہے کہ وہ جو ہے رولز کے تحت واجب الادا ٹیکس ہے وہ مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد بھی جمع کرا۔ ویورز، ایک اور بہت اہم چیز کہ اپیل کس طرح کی جا سکتی ہے کہ اگر میں نے مجھ سے ڈیلے ہو گئی ہے، مقررہ وقت تک میں جو ہے وہ جمع نہیں کرا سکتا سیل ٹیکس، تو اس کے لیے جو آپ کا کلیکٹر، ڈپٹی کلیکٹر یا اسسٹنٹ کلیکٹر ہوتا ہے اس میں اپیل آپ کر سکتے ہیں، اور وہ مقررہ وقت 30 دن کے اندر اندر کرنی ہوتی ہے۔ اس میں آپ اعتراف کرتے ہیں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا بھول چک ہو گئی یا کوئی بھی آپ کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کلیم وقت پہ وہ جو آپ کا سیل ٹیکس ہے وقت پہ جمع نہیں کرا سکے، اور اس کی دوبارہ جمع کرانے کی اجازت دی۔ ایسے افراد جو اپنا کلیم، ریفنڈ کلیم جو ہے کر سکتے ہیں، تو اس کو دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو سیل ٹیکس زیادہ جمع کرا چکے ہیں، ایک وہ ہے جو کہ زیرو سیل ٹیکس والی اشیاء پہ، یعنی کہ جو اشیاء مستثنا ہیں سیل ٹیکس سے، ان کے اوپر سیل ٹیکس انہوں نے وہ جمع کرا دیا ہے، یا ایسے افراد جو کہ سیل ٹیکس جو ہے وہ غلطی سے ان سے جو ہے وہ ادائیگی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام تر جو لوگ ہیں وہ جو متعلقہ مجاز آفیسر ہے اس کی اجازت سے درخواست جمع کرا کے وہ جو سیل ٹیکس ہے وہ آپ کو ریفنڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ عدالتیں، ٹریبونل ہیں جو کہ آپ کے فیصلہ کر کے جو آپ کا فیصلہ ہوگا آپ کے حق میں، تو اس سے بھی آپ اپنی رقم واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ ریفنڈ جو کلیم کرنے کے لیے کس طرح فائلنگ کی جا سکتی ہے؟ تو دعوے دار کے ذریعے ماہانہ سیلز ٹیکس کو واپسی کے لیے ایک فارمیٹ ہے، ایک سافٹ ویئر ہے باقاعدہ، اس سافٹ ویئر میں آپ اپنا ڈیٹا دیں گے، جس میں عام طور پہ جو ہے اپنی کمپنی یا انڈیویجول کاروبار اس سے متعلق جو ہے وہ معلومات ہوتی ہیں، اور جو آپ کی دستاویزات ہیں یعنی کہ ایویڈنس جو ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس، وہ بھی آپ دیں گے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ جو متعلقہ آفیسر ہے وہ ایک آپ کو آپ کے جو ریفنڈ ہے اس کا ایگزامن کرے گا،
کرے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کا وہ جو ہے ریفنڈ آپ کو دے دے گا. تھینک یو ویری مچ ویورز. امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے متعلقہ دوسرے دوستوں تک، متعلقہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو